नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और मेरे साथ है मेरे सीनियर साथी इशफाक गौहर। सलाम जी के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर हम बहुत कुछ खास और बहुत कुछ नया आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका, और सामीन नाजरीन आप सबको भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार। आप प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज की नशरियात इस वक्त। और खबरों का सफर शुरू करने से पहले एक दरख्वास्त आपसे, क्योंकि आपकी मोहब्बत, आपका प्यार लगातार हमें मिल रहा है और ये हर दिन बढ़े, इसकी हमें उम्मीद होती है, इसकी हमें तवक्को होती है। और यही वजह है कि सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी हमारी नशरियात आती हैं, चाहे खबर हो, तजिया हो, तबसरा हो और कोई प्रोग्राम हो, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि जो बातें आप हम तक पहुंचाते हैं, रियासत जम्मू कश्मीर और मुल्क की दीगर रियासतों से जो लगातार फीडबैक आपका हम तक आता है, उन्हीं को देखते हुए अपने प्रोग्रामों को तरतीब देते हैं, तहरीर करते हैं और उनकी अक्सबंदी करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और ये उम्मीद है मुझे कि आज भी ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और आप इस प्रोग्राम यानी सलाम जेके के साथ साथ जितनी भी नशरियात हमारी चलती, चाहे खबर हो या दीगर प्रोग्राम हो, उस हवाले से आप अपनी बात हम तक पहुंचाएंगे। और उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, और मेल करने के लिए kashmirgulistan@gmail.com पर आप हमारे साथ आ सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे सोशल मीडिया साइट है यानी फेसबुक पर बराह रास्त जो नशरियात आप अभी देख भी रहे हैं, इसके नीचे भी आप अपनी कमेंट इनबॉक्स करके हमें भेज सकते हैं। और साथ साथ आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। और नशरियात को बिला खलल देखने के लिए, किसी भी वक्त देखने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर गुलिस्तान न्यूज़ के ऐप को डाउनलोड कीजिए और बिला खलल इस नशरियात को देख सकते हैं। तो ये उम्मीद और ये दरख्वास्त। और अब ज़रा खबरों का सफ़र बढ़ाते हैं आगे और आपको बताते चलें कि कल रात से कुछ अहम तरीन मामलात पेश आए हैं मुल्क के अंदर, यानी नेशनल हुकअप पर वो काफ़ी अहम है। फटाफट से पहले आपको वो खबर बता दे चले और उसके बाद बड़ी खबर भी आ रही है श्रीनगर से। तब तक वो लीड्स हमारे पास और आएंगी, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले उस खबर का हम अहवाल और उस खबर का तजिया आप तक पहुंचाते चले जो कल रात तकरीबन 8 बजे सामने आया था। क्योंकि मुंबई के अंदर एक पुल जो था, फ्लाईओवर पुल जो था, वो गिर गया था, जिसके बाद हालात थोड़े से कशीदा जो थे वो मुंबई के अंदर नजर आते हैं। और मुंबई ब्रिज जो कोलैप्स हुआ था उसमें कुल मिलाकर जो है कुछ लोगों की मौत वाक़या हुई है, 6 लोगों की मौत वाक़या हुई है, 31 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और उन मरने वालों में 6 माह का बच्चा भी जो है वो बताया जा रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब मुंबई के अंदर इस तरीके से ट्रेजिडी वाक़या भी मुंबई के आसपास के इलाकों के अंदर इस तरीके की वारदातें जो वो रोनुमा हुई थी। उसके बाद सिक्योरिटी और सोशल ऑडिट की बातें सामने रखी गई थी, लेकिन क्या ऑडिट हुआ नहीं हुआ एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो बीएमसी कमिश्नर है अजय मेहता, उनका एक बयान जरूर सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि आई सॉट द कस्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी उन्होंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं जो रिलेट करते थे स्ट्रक्चरल ऑडिट के साथ। और उनका मानना है कि जब वो उसको पकड़ेंगे, देखेंगे और उसके बाद ही वो कोई फैसला कर पाएंगे कि किसकी गलती है और क्या एक्शन होना चाहिए। हम आपको बताते चले कि फुट ओवरब्रिज ब्रिज जो है, फुट ओवरब्रिज ब्रिज FOB जो है वो कोलैप्स हो गया था और उसके नतीजे में 6 लोगों की मौत कल वाक़या हुई है और 31 लोग जख्मी हुए हैं। अगरचे वज़ीर आला, मुंबई के वज़ीर आला की तरफ से भी जो है वो ताज़ियती पैगाम सामने आया था और मुल्क की मुख्तलिफ सियासी क़ियादत की तरफ से भी इस पर बरहमी का इजहार किया गया था और कहा गया था कि सोशल ऑडिट जो है वो करना वक्त की जरूरत है। ताहम सुबह से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें तो हालात इस वक्त पुरअमन बताए जा रहे थे। कुल मिलाकर मरने वालों की तादाद जो है वो 6 सिर्फ है। अब जरा बढ़ते हैं आगे अपनी दूसरी खबर की और चुनाव 2019 यानी लोकसभा के चुनावों का बिगुल बज चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऑलरेडी डिटेल डेट शीट किस दिन कहां कैसे चुनाव होगा वो आ चुका है। पॉलिटिकल पार्टियां गियर अप हो चुकी है, उन्होंने अपने का जो है लंगर लंगूट कस लिए हैं और लगातार रैलियां भी हो रही हैं। कभी हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं की तरफ से बात रखी जाती है तो हिज़्ब इख्तिदार उस पर रद्दअमल कर रहा है, और कभी हिज़्ब इख्तिदार की तरफ से कोई बात रखी जाती है तो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टियां जो है वो उसका रिएक्ट भी करती हैं। लेकिन इस बीच
اب پارٹی بدلنے کا سلسلہ بھی تیز ہو رہا ہے اور پارٹیوں کو چھوڑ دوسری پارٹی کا جانے کا سلسلہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور اسپیشلی جو سب سے بڑی ریاست 80 سیٹوں کا معاملہ جہاں پر ہے وہ اسٹیٹ آف اتر پردیش ہے اور اتر پردیش کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ بہوجن سماجوادی پارٹی اور سماجوادی پارٹی کے بیچ اتحاد ہوا تھا، یعنی مایاوتی اور اکھلیش کے بیچ میں اتحاد ہوا تھا۔ کانگریس کے لیے 2 سیٹیں رکھی گئی تھی لیکن کانگریس نے اس اتحاد میں جانا پسند نہیں کیا۔ انہوں نے پرینکا گاندھی اور سچن کو سامنے رکھتے ہوئے آگے کی رننیتی چلتے ہوئے پورے اتر پردیش میں اپنے کینڈیڈیٹس کو کھڑا کرنے کی بات رکھی تھی۔ اس بیچ تکونی مقابلہ صاف نظر آ رہا تھا، جہاں ایک طرف سے کانگریس تھی، ایک طرف سے بی جے پی تھی، ایک طرف سے سماجوادی اور بی ایس پی تھی، لیکن مانا جا رہا تھا کہ سماجوادی اور بی ایس پی اتحاد جو ہے وہ بڑی مشکلیں کھڑی کر سکتا ہے بی جے پی کے لیے، لیکن اب تھوڑے سے حالات بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ لگاتار پارٹی چھوڑ بی جے پی میں شامل ہونے کا سلسلہ تیز ہوا ہے۔ کل کانگریس کو اس وقت بڑا جھٹکا لگا جب ٹام وڈکر نے کانگریس کو چھوڑ کر بی جے پی کا دامن تھاما، یعنی بی جے پی کانگریس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کمل کو ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ آگے بڑھنے کی کوشش میں تھے اور کل باضابطہ طور پر انہوں نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ 22 سال کا تجربہ انہیں یہ بتاتا ہے کہ کانگریس اب ویژن لیس ہو گئی ہے، یعنی کانگریس کے سامنے کوئی بھی منشور یا کوئی بھی پالیسی نہیں ہے، اس لیے وہ باہر آ رہے ہیں اور جس طریقے سے کنبہ پروری وہاں پر پروان چڑھ رہی ہے، فیملی ڈائناسٹی کو آگے بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ ساری چیزیں جو تھی وہ انہیں مجبور کیا انہیں کہ وہ وہاں پارٹی چھوڑ کر باہر آئے۔ یہ تو دلی کی تھی اس خبر اور اس کا اثر جو آپ کو کیرلا میں دکھے گا کیونکہ قداور نیتا وہاں سے۔ لیکن اتر پردیش کی اگر میں بات کروں تو کل تقریباً 15 سے 21 لوگ جو بہوجن سماجوادی پارٹی اور سماجوادی پارٹی کے نیتا ہیں انہوں نے اپنی اپنی پارٹیوں کو چھوڑ بی جے پی میں شمولیت اختیار کی ہے، جن میں صرف 2 نام میں یہاں پر ابھی بتاؤں گا ہرش اپنے ناظرین کے لیے۔ ایک وہ کہ وجے پرکاش جیسوال جنہوں نے بی جے پی کو جوائن کیا ہے، اس سے قبل وہ وزیر اعظم کے خلاف لڑ چکے تھے اور وارانسی میں 2nd نمبر پر آئے تھے، 60,570 ووٹ سے زیادہ جو تھی وہ ان کی وہاں پر پڑت تھی اور 2nd نمبر پر وہ آئے تھے اور کل انہوں نے بی ایس پی کو چھوڑ بی جے پی کو اس لیے جوائن کیا اور انہوں نے کہا کہ وہاں پر بھی جو حالات ہیں جو معاملات ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل ہی ایک اور قداور نیتا اور نیشنل سپوکس پرسن جو بی ایس پی کے امید پرتاپ سنگھ جو 2007 میں اسمبلی الیکشن رامپور خاص سے لڑ چکے تھے، انہوں نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا اور کہا کہ پارٹی کے پاس منشور نہیں اور پارٹی جس طریقے سے چلنا چاہتی ہے وہ ملک کے خلاف ہے۔ کچھ پارٹی لیڈرز کا ماننا ہے کہ جس طریقے سے پلوامہ حملے کے بعد سرجیکل سٹرائک ہوا اور سرجیکل سٹرائک پر جس طریقے سے لیڈروں کی بیان بازیاں ہوئی ہیں اور سینا پر نشان لگاتے ہوئے سیاست کرنے کی کوشش کی ہے، وہ سارے وجوہات ہیں کہ وہ باہر آئے ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ باہر آئے ہوئے لیڈروں کی جو کمی ہے وہ ان پارٹیوں کو کتنا کھلے گی اور جہاں پر وہ چلے گئے ہیں انہیں کتنا فائدہ ہوگا۔ آج بھی پورا دن جو ہے وہ سیاسی طور پر کافی گرم رہے گا کیونکہ آج کاشی رام کا جنم دن ہے اور اس حوالے سے تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے، وہاں پر کافی زیادہ ہلچل رہے گی اتر پردیش میں۔ ہم آپ کو پل پل کا اپڈیٹ پورے دن بھی بتائیں گے اور کل صبح اسی پروگرام میں دوبارہ ملتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ کس نے کیا کچھ کہا تھا۔ تو یہ کافی اہم تھی 2 باتیں۔ اب بھارت پاکستان، کیونکہ بھارت پاکستان کی فوجیں جہاں ایک دوسرے آمنے سامنے ہیں، فضائی حملے بھی ہوئے ہیں، اس بیچ موسٹ فیوریٹ نیشن کا درجہ پاکستان سے واپس لے لیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کرتارپور کوریڈور جو ہے، جو بابا نانک صاحب کی زیارت وہاں پر ہے، جو کافی امپورٹنٹ برتھ پلیس ہے وہاں پر سکھ مذہب کے اعتبار سے، تو اس حوالے سے پیش رفت جو ہے، پازیٹیو پیش رفت جو ہے، پازیٹیو خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ بھارت پاکستان کی فوجیں آمنے سامنے ہو، بھارت پاکستان کی لیڈرشپ ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے، لیکن مذہبی طور پر یہاں پر ایک بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ اور کل کرتارپور کوریڈور پر پہلی مرتبہ دونوں سائیڈ کے نمائندے بیٹھے، انہوں نے بات کی ہے اور بات میں بڑی باتیں جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور
اگرچہ بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ میں اسی لیے اس کو مانتا ہوں کیونکہ فی الحال ایسا لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان سے کوئی بات نہیں ہوگی اور پاکستان سے سبھی معاملات جو ہے وہ کٹیں گے، کیونکہ مسعود اظہر کا معاملہ ابھی حال ہی میں سامنے آیا تھا. لیکن جس طریقے سے پیش رفت ہو رہی ہے وہ یہ صاف دکھا رہا ہے کہ دونوں طرف سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امن کہ کسی بھی موقع کو ہاتھ سے نہ گوایا جائے. اور کل جو یہ سارا کرتارپور کے اندر چلا ہے، جو کل میٹنگ ہوئی ہے، اس کے اندر اب دوسری میٹنگ ہوگی، وہ واگا کے سرحد پر 2 اپریل کو ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ 19 مارچ کو ٹیکنیکل ایکسپرٹس بیٹھیں گے. وہ بھی 0 لائن پر ہی میٹنگ ہوگی، اور وہ دونوں مل بیٹھ کے جو ہے وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ اب آگے کس طریقے سے بڑھنا ہے. اور کل اگر ہم دیکھیں وزارت داخلہ کے جو جوائنٹ سیکرٹری ہے SCL داس، ان کی سربراہی میں جو ہے یہ وفد پوری ملاقات کرتا رہا. ایک معاملہ تو یہ ہے، لیکن اب پیچ کہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، ڈفرنسز کہاں پر ہے، جو ہمیں وزارت داخلہ کے اعلی افسروں کی طرف سے خبر ملی ہے اور جو لوگ کرتارپور کوریڈور پر بات کر رہے ہیں ان سے جب ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ دونوں ملکوں کے بیچ ڈفرنسز کون کون سی ہے جنہیں بہت جلدی حل کرنے کی امید ہے اور کیا کچھ ان کا ویو پوائنٹ ہے، تو بات پتہ لگی کہ بھارت سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہر دن تقریباً 5000 جو ہے وہ پلگرمز جائیں کرتارپور کوریڈور کے ذریعے سے پاکستان، اور وہ وہاں پر زیارت کر کے واپس آئے. لیکن پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ صرف 500 سے 700 ہر دن زائرین آ سکتے ہیں. پہلا معاملہ یہ تھا، کیونکہ پاکستان کا ماننا تھا کہ لاجسٹیکل کنسٹرینٹس جو وہاں پر ہے اس لیے اس کو دھیان میں رکھا جائے. دوسری بات جو ہماری طرف سے کہی گئی تھی وہ یہ کہی گئی تھی کوریڈور 7 دن کھلا رہنا چاہیے، یعنی سنڈے ٹو سنڈے، یعنی سنڈے منڈے پورے 7 دن یہ چلنا چاہیے. اسلام آباد کی طرف سے جو بات سامنے رکھی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ہفتے میں چند دن رکھیے اور ڈیزگنیٹڈ رکھیے تاکہ ہم اپنی طرف سے پوری تیاری میں چل سکے. تو یہ ایک اور معاملہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ 7 کے 7 دن، اور پاکستان کہہ رہا ہے کہ 7 دن نہیں، چند دنوں کے لیے اس کو رکھ لیجئے. آگے جو تیسرا بڑا مدعا ابھی پھنسا ہوا، پیج جو پھنسا ہوا ہے، وہ بھارت سرکار کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ویزا فری ایکسیس ہو، یعنی کوئی ویزا نہ ہو، کچھ نہیں ہو، وہ آ کے کوریڈور سے جائے، وہاں اپنی آستھا پیش کرے، واپس آئے. لیکن پاکستان کی طرف سے جو کہا گیا ہے کہ اسپیشل پرمٹ ود فیس ہونا چاہیے، یعنی آپ آئیے، آپ کے لیے ویلکم ہے، لیکن ایک پرمٹ سسٹم بنایا جائے اور اس پر کوئی فیس ہو، ٹوکن فیس ہو، تاکہ ایک سسٹم صحیح طریقے سے چلے. اس پر بھی ابھی آگے بات ہونی چاہیے. بھارت سرکار کی طرف سے جو بات سامنے رکھی گئی ہے جس پر کوئی فیصلہ کل نہیں ہو پایا وہ یہ تھا کہ کوریڈور جو کھولا گیا ہے یہ کھولا جائے جہاں بھارت کے جو انڈین نیشنلسٹ ہیں ان کے لیے بھی، اور جو فورن اوورسیز ہے OCIs جنہیں ہم کہتے ہیں، اوورسیز سٹیزن آف انڈیا، یعنی جو باہر رہتے ہیں لیکن ان کی شہریت، ان کی سٹیزنشپ انڈین ہے، سردار جو ہیں، سکھ جو ہیں، ان کو بھی جانے کی اجازت دی جائے، ان کو بھی ملنے کی اجازت دی جائے. پاکستان نے اس پر کڑا اعتراض لگایا، کہا کہ صرف اور صرف انڈین سٹیزن اور OICs کے لیے یہ سویدھا نہیں ہوگی. اور تیسرا جو چوتھا بڑا معاملہ تھا دلی سرکار کی طرف سے جو سامنے رکھا گیا کہ یہ کہا گیا کہ انڈیویجول ایز ویل ایز گروپ ٹریول کو الاؤ کیا جائے، یعنی اگر ایک آدمی بھی جائے وہ بھی جائے، اگر گروپ میں جانا چاہتا ہے کوئی وہ بھی جائے. پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں، صرف اور صرف گروپ میں آ سکتے ہیں لوگ، انڈیویجول کیپیسٹی میں کوئی نہیں آئے گا. اور سب سے بڑی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی چل کر جانا چاہتا تھا اس پر پاکستان کی طرف سے اعتراض آیا کہ نہیں، آپ کو لاجسٹکلی گاڑی میں آنا پڑے گا اور گاڑی سے وہاں تک اترنا پڑے گا اور اس کے بعد اسی گاڑی میں آپ کو واپس بھی آنا پڑے گا. تو یہ سارے معاملات ہیں جو پیج پھنسے ہوئے ہیں، لیکن میٹنگوں کا سلسلہ یہاں تھما نہیں ہے. 2 اپریل کو واگا پر بھی میٹنگ ہے اور 19 مارچ کو ٹیکنیکل کمیٹی کی بھی میٹنگ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہم نے اس لیے اپنے ناظرین کے سامنے رکھے تاکہ انہیں پتہ لگے کہ کون سے ایسی پیچیدگی کہ ایسے معاملات ہیں جن پر ٹیکنیکل کمیٹی بیٹھے گی، کیونکہ ٹیکنیکل کمیٹی کو یہی 5-6 معاملے جو ہے وہ دیکھنے ہوں گے، اس کے بعد آگے بڑھا جائے گا. تو یہ خبر تھی دلی کی، نیشنل حکم کی. لیکن ابھی تک کی اب بڑی خبر جموں کشمیر سے آ رہی ہے
اور جموں کشمیر سے یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر نامعلوم اسلحہ برداروں کی طرف سے رات دیر گئے گلزار پورہ علاقے کے اندر ایک شخص کو اغوا کیا گیا ہے. یہ خبر آ رہی ہے کہ نامعلوم مسلح افراد کی طرف سے گلزار پورہ علاقے کے اندر منظور احمد نامی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے, جس کے بعد کچھ گن شاٹس بھی سنائی دیے گئے اور صبح صبح اس کی لاش جو ہے وہ ملنے کی خبر آ رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہی رات دیر گئے بجبیارہ کے اندر بھی اسی طریقے کا ایک واقعہ رونما ہوا تھا, جس میں نیشنل کانفرنس کے بلاک پریزیڈنٹ پر گولی چلائی گئی. محمد اسماعیل وانی جس کا نام تھا, جو اسپتال لاتے لاتے دم توڑ بیٹھا, جس کے بعد بڑے پیمانے پر علاقے کے اندر بجبیارہ کے اندر کوارڈینیٹ سرچ آپریشن چلایا گیا تھا. لیکن آج جو صبح صبح خبر آ رہی ہے اور پولیس کی طرف سے جس کی تصدیق ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور لاش منظور احمد کی ملی ہے, اور منظور احمد کے بارے میں ابتدائی خبریں جو آ رہی ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس منظور احمد کے گھر میں نامعلوم مسلح افراد گھسے, اس کے بعد اس کا اغوا کیا اور صبح صبح اس کی لاش جو ہے وہ گلزار پورہ علاقے سے ملی ہے. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے عاشق حسین جڑیں گے, جن سے ہم تفصیلات لیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کچھ صورتحال وہاں پر بنی ہے. تو بالکل آپ کو بتا دیں کہ لگاتار کل شام کی گھٹنا بھی ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ایک راجنیتک کاریہ کرتا کی آتنکوادیوں نے ان کو ہتیا کر دی. ساتھ ہی ساتھ اب یہ خبر آ رہی ہے, اس وقت کی بڑی خبر سے ہم آپ کو روبرو کروا رہے ہیں کہ یہ اگیات شخص نے گھر میں گھس کر ایک ویکتی کا اپہرن کیا جن کا نام منظور احمد ہے. اس سے پہلے نیشنل کانفرنس کے راجنیتک کاریہ کرتا کی آتنکوادیوں نے ہتیا کر دی, جنہیں دیر شام اسپتال میں بھرتی کرایا گیا, لیکن اسپتال میں ان کو مرت گھوشت کر دیا گیا. اس سے پہلے وہ گھائل تھے اور اسپتال میں بھرتی تھے. لیکن اس وقت کی بڑی خبر سے ہم آپ کو روبرو کروا رہے ہیں کہ ایک بار پھر کچھ اگیات ویکتیوں دوارا ایک شخص کا اپہرن کیا گیا جن کا نام منظور احمد بتایا جاتا ہے. لگاتار ایسی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں. تو چلیے ہمارے ساتھ عاشق حسین اس وقت جوائن کر چکے ہیں پلوامہ سے, جن سے ہم مزید تفصیلات لیں گے. عاشق, کیا کچھ تازہ ترین خبر آپ کے پاس ہے؟ کتنے بجے کی یہ واردات ہوئی ہے اور لاش کہاں پر ملی ہے؟ عاشق, کیا آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں؟ عاشق, کیا آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی جی جی. اشرف, بتائیے گا کہ کتنے بجے کا یہ انسیڈنٹ ہے, کب یہ اغوا ہوا تھا, کہاں پر لاش ملی اور اس وقت کی کیا کچھ صورتحال ہے؟ دیکھیے, کل یعنی کہ کل شام 8 بجے اس کے گھر والوں کے مطابق اس کو جو نامعلوم بندوق بردار ہے وہ پہنچے اور انہوں نے اس کو اپنے ساتھ لیا, جس کے بعد ان کو کوئی اس کا پتہ نہیں چلا. اور انہی کے گھر والوں کا یہ کہنا ہے کہ پھر اونتی پورہ پولیس نے انہیں انفارم کیا کہ رات کے 1 بجے کے ان کے جو بھائی ہیں منظور احمد لون, اس کو ہلاک کیا گیا ہے اور اس کی لاش یہاں ہے. اور پھر انہوں نے ہی, پولیس نے ہی, ایمبولینس نے وہ لاش ان کے گھر پہنچا دی. تو ساتھ ہی ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ گلزار پورہ پلوامہ جو ہے وہاں اس کو گولیاں مار دی گئی تھی, جس کے بعد اس کی ہلاکت ہوئی موقع پر ہی. اور ایک لکڑی کے کارخانے پہ یہ شخص جو ہے یہ کام کر رہا تھا. منظور احمد لون ہے اس کا نام, ولد غلام احمد لون, اور اس کے 2 بچے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بیوی اور 2 بچوں کو چھوڑ گئے ہیں. اور علاقے میں بھی کافی تشویش کی لہر دوڑی جب کل رات جو ہے گلزار پورہ علاقے میں گولیوں کی آوازیں سنی گئی اور اس کے بعد جو ہے اس کی ہلاکت جو ہوئی ہے. عاشق, یہ جاننا چاہوں گا کہ کل ہم نے دیکھا تھا کہ نیشنل کانفرنس کے بلاک پریزیڈنٹ بجبیارہ کے جو ہیں انہیں بھی اسی طریقے سے نامعلوم مسلح افراد کی طرف سے گولی چلائی گئی, بعد میں وہ دم توڑ بیٹھے. تو جہاں تک منظور کی بات بتائیں آپ, تو منظور کے بارے میں کیا کچھ پولیس بتاتی ہے؟ کیا یہ سیاسی کارکن تھا یا کچھ اور معاملات بھی اس کے پیچھے ہیں؟ دیکھیے, پولیس اس کی تحقیقات کر رہی ہے کہ آخر, لیکن سیاست کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. سیاست میں یہ نہیں ہے اور کسی پارٹی کے رکن بھی نہیں ہے, لیکن کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا جس کی وجہ سے اس طرح کی واردات اس کے ساتھ پیش آئی. لیکن پولیس جو ہے
انہوں نے کیس درج کی ہے. تحقیقات اب ہوگی جس کے بعد ہی پتہ چلے گا اور پولیس کا ورژن ہی آئے گا سامنے کی اصل میں صورتحال کیا تھی, کیا بات ہوئی. لیکن اس طرح کی ہلاکتوں جو آپ نے پنگلنا میں دیکھا ہلاکت ہوئی, اس کے بعد گلزار پورہ اور کل بیج بہران اننت ناگ میں بھی ایک سیاسی کارکن کو گولی ماری گئی ہے. تو جنوبی کشمیر میں اس طرح کی جو اب ہلاکتیں سامنے آ رہی ہے, جس طرح گولیاں ماری جا رہی ہیں چاہے وہ سیاسی کارکن ہو یا عام لوگ ہوں, تو ایسا لگ رہا ہے کہ حالات جو ہے کافی تناؤ بھرے ہیں اور کافی خوفناک کی لہر جو ہے پھر جنوبی کشمیر میں پیدا ہونے لگی ہے. عاشق, چونکہ چناوی بگل بچ چکا ہے اور چناوی بگل کے دوران جب بھی اس طریقے کی انسیڈنٹس ہوتے ہیں تو براہ راست فرق جو ہے وہ سیاست پر پڑتا ہے, سیاسی قائدین کے جلسوں پر پڑتا ہے, سیاسی ورکر خوف زدہ ہوتے ہیں. تو اگر میں ماحول کی بات کروں پورے جنوبی کشمیر کی, جن میں اننت ناگ, پلوامہ, کلگام ہے, شوپیاں ہے, تو کس طریقے کا ماحول آپ گراؤنڈ پر دیکھتے ہیں اور کیا آنے والے دنوں میں اس کا جو انسیڈنٹس ہوئے اس کا کوئی امپیکٹ وہاں پر نظر آئے گا آپ کو؟ بالکل بالکل, جیسے آپ نے کہا کہ جو بگل بچ چکا ہے, پارلیمانی انتخابات اب سر پہ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی ہلاکتیں ہونا سیاسی ورکروں پہ تو اس کا سیدھا اثر پڑتا ہے. اور سیاسی ورکر کیا, سیاسی لیڈران جو ہے جو ان ضلعوں میں کام کرتے ہیں, اضلاع میں کام کرتے ہیں, جو پارٹیوں کے ساتھ وابستہ ہیں, چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو, لیکن جو جنوبی کشمیر ہے یہاں پہ ان کے لیے کافی مشکل یا کاردرد والا معاملہ ہے کہ وہ اپنے ورکروں کو جلسے جلوسوں کے لیے مدعو کریں, اور وہ ان ورکروں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ وہاں پہنچے. اور کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سری نگر میں پھر منہ چھپائے کچھ لوگ اس جلسے میں تھے. تو جب سری نگر میں اس طرح کا ماحول ہے, آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنوبی کشمیر کے پلوامہ, شوپیان, کلگام اور اننت ناگ میں کیا حال ہوگا. اس کا سیدھا سا اثر پڑے گا. سیکورٹی کے کڑے انتظامات اگر انتخابات کرنے تو کرنے پڑیں گے, بس سیدھا اثر پڑے گا. کانفرنس کے کارکرتا کی ہتیا کی گئی ہے, ان کے رشتہ داروں کا کہنا تھا کہ انہوں نے سیکورٹی کی مانگ کی تھی پہلے, لیکن انہیں سیکورٹی نہیں دی گئی. پہلے اس کے بارے میں اوگت کرایا گیا تھا. ہاں دیکھیے, جتنے بھی یہاں کے سیاسی کارکن ہیں, سیاسی لیڈر ہیں, یا جن کو تھریٹس پہلے سے ہی ملی ہیں, اگر ان کو سیکورٹی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ رسک پہ ہیں. اور جس طرح ان کے گھر والوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے سیکورٹی مانگی تھی, اور کئی اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے, خاص کر نیشنل کانفرنس یا PDP, ان سے سیکورٹی چھین لی گئی اور کافی رسک پہ ہیں یہ سارے لوگ. اور اس پر جو بگل بجا ہے پارلیمانی انتخابات کے لیے جو ہے دوڑ دھوپ کرنی ہے, تو کافی مشکل صورتحال میں انتخابات انجام کو پہنچیں گے. اور جو تناؤ پھیلا ہے, جو کشیدگی پھیلی ہے, جو ڈر اور خوف محسوس ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے اس پر سیدھا اثر پڑ سکتا ہے ان انتخابات پر. چلیے, بہت شکریہ عاشق ہمارے ساتھ جوائن کر کے اپنی بات رکھنے کے لیے اور گراؤنڈ رپورٹ کرنے کے لیے. آپ کے پاس دن میں دوبارہ بھی لوٹیں گے اور بات کریں گے اس وقت کی کیا کوئی صورتحال بنی ہوئی. اب ذرا فٹافٹ سے بات کرتے ہیں الیکشنز کی, کیونکہ الیکشنز کا بگل بچ چکا ہے. اور کل الیکشن کمیشن آف انڈیا کے 2 مبصرین, جو 3 مبصرین ہیں, ان کو ریاست کے دورے پر بھیجا گیا تھا, اور کل باضابطہ طور پر وہ سری نگر پہنچ چکے ہیں. اور سری نگر میں کل پہنچتے ہی مختلف سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ان کی ملاقات کا سلسلہ تیز ہوا تھا. اگرچہ کل ایک بار پھر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور کانگریس کی طرف سے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے نمائندوں کو یہ صاف کیا گیا کہ چناوی دنگل کے اندر ان کی آرا یہ ہے کہ اسمبلی کے چناؤ بھی لوک سبھا کے چناؤ کے ساتھ ہی ہونے چاہیے. تاہم نیشنل کانفرنس, CPIM, PDF, DPN نے اس میٹنگ کا بائیکاٹ کیا, اور ان کا یہ ماننا تھا کہ بائیکاٹ ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے سامنے اپنا نقطۂ نظر رکھ دیا ہے, اور ہم اسی بات پر قائم ہے کہ چناؤ ہونے چاہیے اور جمہوری عمل کو بحال کیا جانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم PDP کے ساتھ ساتھ پیپلز کانفرنس کی بات کریں تو پیپلز کانفرنس نے بھی اپنے پتے کل کھولتے ہوئے یہ صاف کیا کہ وہ چناؤ کرانے کے حق میں ہے, اور جتنا جلد یہ چناؤ ہوں گے وہ سب سے بہتر ہے. ادھر بھارتیہ جنتا پارٹی کے نمائندے بھی کل دوبارہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے اتھارٹیز سے ملے ہیں اور ان سے یہ کہا ہے کہ ریاست کے اندر چناؤ ہونے چاہیے. رات دیر کے بیان جاری کیا گیا. حکیم محمد یاسین, محمد یوسف تارگامی اور کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ ان کا ویو پوائنٹ جو تھا وہ آلریڈی سامنے رکھا گیا تھا. بائیکاٹ کی بات نہیں ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ جب ایک بار کہا گیا کہ چناؤ ہونے چاہیے, حالات بہتر ہے اور پارلیمانی چناؤ ہو رہے ہیں, تو اسمبلی کے چناؤں پر کیوں تاخیر کی جا رہی ہے؟ سوالات اس سے کافی زیادہ
اٹھ رہے ہیں۔ ادھر باوسوق ذرائع سے جو ہمارے پاس خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ امرناتھ یاترا شروع ہونے سے قبل ہی ریاست کے اندر اسمبلی چناؤ ہو سکتے ہیں۔ ذرائع سے یہ خبر آئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جن مبصرین کو یہاں پر بھیجا ہے انہوں نے رات دیر گئے تک وادی کشمیر کے مختلف رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں، ایڈمنسٹریٹو پارٹ پر لوگوں سے ملاقات کی ہے، اور آج وہ جموں بھی جا رہے ہیں جہاں پر وہ مختلف پارٹیوں سے ملیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ابھی تک کا کنسنسس ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے اندر وہ یہی بن رہا ہے کہ اسمبلی کے چناؤ جو ہے وہ امرناتھ یاترا کے ساتھ ساتھ ہی کروایا جائے، یعنی پہلے چناؤ ہو اس کے بعد امرناتھ یاترا ہو، تاکہ سیکیورٹی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ امرناتھ یاترا کے لیے بھی لگی رہے اور یاترا بھی اچھے طریقے سے ہو۔ یعنی پریورٹی کی جا رہی ہے چناؤں کو بھی اور پریورٹی دی جا رہی ہے جو ہے وہ امرناتھ یاترا کو بھی۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کمیشن جو ہے وہ حتمی فیصلہ کیسے لے گا۔ لیکن جب چناؤں کی ہم بات کرتے ہیں، الیکشن کی بات کرتے ہیں، تو الائنس بھی بننے کی خبریں کافی زیادہ آ رہی ہے، اور لگاتار نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے بیچ الائنس کی باتیں جو ہے وہ چل رہی ہے، اور پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران وادی کشمیر سے لے کر نئی دلی تک الائنس کی خبریں گشت کر رہی تھی، اور کچھ خبروں پر مہر بھی لگی، اور سب سے پہلے جیسے ہم نے اسی پروگرام میں بات کی تھی کہ الائنس ہو سکتا ہے، اور نیشنل کانفرنس کا موڈ ہے الائنس کے لیے، کیونکہ وہ جس طریقے سے قومی سطح پر جو گرینڈ الائنس بننے کی بات ہو رہی تھی، جس طریقے سے فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ ان میٹنگز میں جا رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ لوک سبھا چناؤں کے اندر دیکھنے کو مل سکتا تھا، اور پھر یہ بات بھی آئی کہ کس طریقے سے پارٹی کا کلیم ہوگا۔ ابھی جو ہمارے پاس خبر آ رہی ہے، نیشنل کانفرنس نے کانگریس کے ساتھ اسمبلی چناؤں کے حوالے سے سیدھے سے منع کر دیا ہے، اور کہا کہ اسمبلی چناؤں کے اندر کوئی بھی گٹھ جوڑ نہیں ہوگا، کوئی بھی اتحاد نہیں ہوگا، لیکن پارلیمنٹری چناؤ جو ہے، لوک سبھا کے چناؤ جو ہے وہ اتحاد کے اندر ہو سکتے ہیں۔ اور جہاں تک ہم اتحاد کی بات کریں تو ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ کینڈیڈیٹس کے نام بھی آ رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم ذرا کانگریس اور نیشنل کانفرنس کی بات کریں، اس کے بعد بی جے پی اور پی ڈی پی کی بات میں کروں گا، لیکن سب سے پہلے نیشنل اور کانگریس کی بات یہ ہے کہ اتحاد آلموسٹ فائنل ہو گیا ہے، 2 سیٹیں کانگریس کو مل سکتی ہیں، جو ابھی تک کی خبریں ہیں، لیکن کس طریقے کا الائنس ہوگا، کیا کچھ ہوگا، ہمارے ساتھ کانگریس کے اسٹیٹ جنرل سیکرٹری سردار سریندر سنگھ چنی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں۔ سریندر سنگھ جی بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے سری نگر سے۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ کیا اتحاد فائنل ہو گیا ہے اور کب تک اعلان متوقع ہے، پہلا سوال، اور ضمنی سوال یہ ہے کہ سیٹ شیئرنگ کس طریقے سے؟ دیکھیے گور صاحب، جہاں تک تعلق ہے اتحاد کا، کیونکہ نیشنل الائنس میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس تو ہے ہی ہیں، اس میں جو دلی لیول کی جو ان کی بات چیت تھی وہ کافی راؤنڈز میں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جہاں راہل جی نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ایڈوانس اسٹیج میں اور ہم سیٹ شیئرنگ کی جہاں تک بات کریں، کانگریس بڑی جماعت ہے، کانگریس ملکی سطح پہ ہے، یہ ایک ریجنل پارٹی تو ہے نہیں، اور ہم لوگوں کی یہی کوشش رہتی ہے کہ اتحاد جو ایک پیار سے ہو اور ایکول شیئرنگ ہو، اور اس سے بات چیت جو ہمیشہ کانگریس کرنے کے لیے تیار رہتی ہے ہر پارٹی کے ساتھ، اور کانگریس کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے، چاہے وہ جموں ہے چاہے کشمیر ہے، اور اس ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ہمیشہ کانگریس یہ کہے گی کہ اپنا ووٹر جو ہے وہ کس چیز سے خوش رہے، اور ووٹ جو ہے وہ دونوں اتحادوں کے بیچ میں ٹرانسفر ہونا چاہیے، اور اس چیز کے لیے بیٹھکیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور بیٹھک کا بھی جو کل آزاد صاحب کے ساتھ بھی ایک میٹنگ ہوئی ان کی، اس سے پہلے بڑے گروپس میں بھی ان کی جو ٹاپ اینڈ لیڈرز ہیں دلی میں، ادھیکش راہل گاندھی جی، امبیکا جی، اور ان کے بیچ میں بیٹھک ہوئی ہے، اور اتحاد تقریباً سمجھو اس میں صرف اناؤنسمنٹ ہی باقی ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم 3 سیٹوں پہ الیکشن لڑیں گے اور اپنی پارٹی کو مضبوط کریں گے اس الائنس کے ساتھ ساتھ۔ سریندر سنگھ جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ 50-50 پر ہوگا، اور ہمارے پاس خبر ہے کہ 2 سیٹیں کانگریس کو صرف دی جا رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں 50-50 ہوگا، لیٹسٹ ویٹ کی کیا کچھ ہوگا، لیکن خبر جو نیشنل کانفرنس کے خیمے کی طرف سے کی گئی ہے، جو ہمیں سورسز بتا رہے ہیں، آپ جیسے دوست جو وہاں پر بھی ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے نیشنل حک اپ پر الائنس تو ہم کریں گے، لیکن اسٹیٹ میں آتے آتے ہم الگ الگ چناؤ لڑیں گے، یہاں پر کوئی الائنس نہیں ہوگا، تو یہ 2 رخی پالیسی کیوں، نیشنل پر آپ ایک اور اسٹیٹ پر آتے آتے 2؟
دیکھیے جہاں تک تعلق ہے اپنے ودھان سبھا کی بات کی تو ابھی وہ جب اس کے چناؤ تو ابھی ہوئے نہیں کیونکہ ملتوی ہو گئے. اگر چناؤ ایک دم جلدی ہوتے تو ہم اس پہ چرچا بھی کرتے اور اس چرچا کے لیے ہمارے پاس ابھی وقت ہے. وہ الائنس پارلیمنٹ والا جو ہے ابھی امیڈیٹ یہی ہے اور اس کے بعد کی بات جو ہوگی وہ بعد میں کریں گے. ابھی ایڈوانس اسٹیج میں اس پہ چرچا کرنا مجھے نہیں لگتا کہ مناسب ہے. تو کون کون سی سیٹیں کانگریس کو مل سکتی ہے جو آپ کو توقع ہے کہ یہ الائنس میں یہاں پر یہ سیٹیں ہیں جو آپ کو مل سکتی ہیں اور یہ سیٹیں جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کے کھاتے میں جائیں گی؟ دیکھیے بات ملنے کی اور دینے کی بات نہیں ہے, بات ہے کنسنسس کی کہاں پہ ہوتا ہے. جس طرح میں آپ کو اگر لیہ لداخ کی بات کروں تو وہاں پہ ہمارے ابھی بھی 3 MLAs ہیں. وہاں پہ کانگریس جو ہے کانگریس کا ووٹ بینک جو ہے وہ ابھی تک مطلب اس لحاظ سے دیکھیں تو ٹھیک ہے. اور لیہ لداخ بھی جو ہمارے پاس ہے. اس کے بعد جموں ہے اور پچھلی بار ساؤتھ کشمیر میں فاروق اللہ کے ساتھ ہم نے کیا تھا. تو کوشش یہی رہے گی کہ ہم 3 سیٹوں پہ آپس میں الیکشن لڑے اور پیار محبت سے لڑیں. اس میں کوئی اختلافات نہیں ہونے چاہیے تاکہ جو ووٹر ہے زمین پہ اس کو ووٹ ڈالنے کے لیے مجبور نہ ہونا پڑے. سریندر جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیاست میں 1 اور 1 11 ہوتے ہیں؟ یہ تو بالکل صحیح بات ہے. 1 اور 1 11 ہوتے ہیں, اس میں دو رائے تو ہے نہیں. چلیے امید کریں کہ 1 اور 1 11 ہو سیاست کے اندر. ادروائز کافی مشکل ہوتا ہے 1 اور 1 11 بتانے میں, کیونکہ کب کیا ہوگا وہ تو آپ کو اتر پردیش میں بھی پتہ لگ رہا ہوگا. فی الحال بڑھتا ہوں میں آگے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ نیشنل کانفرنس کی پارلیمنٹری کمیٹی کا اجلاس, پارلیمنٹری بورڈ کا اجلاس مارچ 18 تاریخ کو طے پایا گیا ہے اور 18 تاریخ کو نیشنل کانفرنس کی طرف سے اناؤنسمنٹ کی جائے گی کہ سری نگر, بارامولہ اور اننت ناگ 3 اسمبلی سیگمنٹ اور اسی طریقے سے جموں کے اسمبلی لوک سبھا سیگمنٹس کے لیے کون امیدوار ہوں گے اور اگر اتحاد ہوتا ہے تو کون کون سے کینڈیڈیٹ کہاں سے ہوں گے. 18 تاریخ کو نیشنل کانفرنس نے اجلاس جو ہے وہ اپنا طلب کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی اگر بات کریں تو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے بھی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلانے کی باتیں سامنے آ رہی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ آئندہ 2 دن کے اندر پارلیمانی نشستوں کے حتمی اعلان کے حوالے سے جو ہے وہ بات سامنے رکھی جائے گی. اور اس سلسلے میں ایک بار پھر یو ٹرن جو ہے وہ ساؤتھ کشمیر سے دیکھنے کو مل رہا ہے, جہاں پچھلے کئی دنوں سے لگاتار ڈاکٹر محبوب بیگ, عبد الرحمان ویری کے نام لیے جا رہے تھے. اب ان میں ایک اور نام جو ہے وہ جڑ گیا ہے, وہ محبوبہ مفتی صاحبہ جو صدر نشین ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی, ان کا نام بھی آیا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ شاید ساؤتھ کشمیر سے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر نشین محبوبہ مفتی جو ہے وہ چناوی دنگل میں آ سکتی ہے. اور سبھی پولیٹیکل کارڈرز کی طرف سے جو پینل کے اندر نام رکھا گیا ان میں سرفہرست اب محبوبہ مفتی کا نام لیا جا رہا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ شاید جنوبی کشمیر سے محبوبہ مفتی جو ہے وہ چناوی دنگل کا حصہ بن سکتی ہے. اسی طریقے سے بی جے پی کی اگر ہم بات کریں تو بی جے پی کی بھی پارلیمنٹری بورڈ کی میٹنگ جو ہے وہ 16 مارچ کو ہونے جا رہی ہے, یعنی کل یہ میٹنگ ہوگی اور اس میٹنگ میں جموں کشمیر کے ناموں کا اعلان کیا جا سکتا ہے. ہمارے جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے اندر سورسز نئی دلی کے اندر ہے ان کا ماننا ہے کہ 16 تاریخ کو یہ میٹنگ ہوگی, پارلیمنٹری بورڈ کی میٹنگ ہوگی جس میں پرائم منسٹر نریندر مودی بھی بیٹھیں گے اور امت شاہ صاحب بھی ہوں گے. اس میں فیصلہ لیا جائے گا کہ کون کہاں سے چناؤ لڑے گا, نہ صرف جموں پروونس کے اندر بلکہ کشمیر اور لداخ سے بھی کون کہاں پر چناؤ لڑے گا. اس کا حتمی اعلان جو ہے وہ 16 مارچ شام کو کیا جائے گا. یعنی چناوی دنگل آہستہ آہستہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. تو چناوی دنگل اور بی جے پی کی خبر کے ساتھ ہی بات ہم کریں گے بی جے پی کی, کیونکہ بی جے پی کی کل کنونشن جو تھا وہ سری نگر کے اندر ہوا تھا اور سری نگر کے اندر کنونشن کے دوران بہت سی باتیں ہوئی ہیں. تو بالکل لگاتار ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بی جے پی نے پوری بیٹھک کی ہے اور آگے آنے والے لوک سبھا چناؤ کو لے کر پوری رننیتی بنائی گئی ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر کس امیدوار کو اتارا جائے اور کیسے جیت حاصل کی جائے. اشفاق, کل کی اگر ہم بات کریں تو کل کے میٹنگ کے دوران جو کل کنونشن ہوا بھارتیہ جنتا پارٹی کا شیر کشمیر پارک کے اندر, اس میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھی گئی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر کی طرف سے 2-3 باتیں کافی زور دے کر کہی گئی. سریندر موہن امردار جو ہے وہ ممبر لیجسلیٹو کونسل ہے, ان کی طرف سے کل 2 باتیں کافی تھرس دے کر کہی گئی. ایک یہ کہا گیا کہ جس ایجنڈا
ऑफ अलायंस की बातें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर कर रहे हैं, उस एजेंडा ऑफ अलायंस पर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लीडर की तरफ से कोई सिग्नेचर नहीं है, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। इसलिए जो हवा बनाई गई थी कि हमें जो एजेंडा ऑफ अलायंस है ये एक बड़ा डॉक्यूमेंट है और इसमें सभी लीडरों के दस्तखत है, अगर है तो वो जरा दिखाया जाए, एक ये सवाल खड़ा किया गया। और दूसरा ये भी कहा गया कि जिस तरीके से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आजकल जमात इस्लामिया के लीडरों पर क्रैकडाउन पर आंसू बहा रही है, जिस तरीके से वो लगातार इस पर रो रही है और कह रही है कि ये सही नहीं है और इस तरीके से हालात खराब हुए हैं। उनका मानना है अमरदार साहब का ये कि दरअसल ये पूरा आइडिया जो है ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से फ्लोट किया गया था, जिस पर मरकज ने आज अपनी अमली जामा जो है वो पहनाया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है जब हालात बदलने चाहिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बात का इल्म हो गया है कि किस तरीके से मजहब और जात की सियासत कुछ लोग कर रहे हैं जिससे रियासत को नुकसान हो रहा है। हमारे साथ सुरिंदर मोहन अमरदार साहब ज्वाइन कर चुके हैं श्रीनगर से। बहुत बहुत शुक्रिया सुरिंदर मोहन अमरदार साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कल भारतीय जनता पार्टी का कन्वेंशन श्रीनगर के अंदर था और उस कन्वेंशन के दौरान बड़ी पॉलिटिकल बातें जो वो कही गई और 2-3 बातें जो काफी खुलकर कही गई, वो जमात पर भी कहा गया और एजेंडा ऑफ अलायंस पर भी कहा गया। क्या मैं ये मानूं कि 2019 के चुनाव सामने हैं और अब आप अपनी गिरफ्त कश्मीर के अंदर भी बने, इसलिए आपने खुलकर वो बातें बताई जो शायद आज तक आपकी पार्टी की तरफ से नहीं कही जा रही थी? देखिए 3-4 बातें जो वहां रखी गई थी शायद सब आपके ध्यान में होंगी कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले 5 साल में 4 बार कश्मीर का दौरा किया, 5 बार जम्मू आए, 4 बार लद्दाख आए। वो प्रधानमंत्री जी का जो स्नेह जम्मू कश्मीर के लिए थे वो रिफ्लेक्ट करता है। तो इस सारे प्रोसेस में जो हमारा जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साथ जो अलायंस हुआ था जी, वो इस आधार पे था कि हम डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करें। हमारा मानना है कि बेसिकली जो रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने कांग्रेस की शय पर ही जो परिवारवाद है, परिवार राजनीति है, उसी को बढ़ावा दिया है और जो बेसिक स्पिरिट है डेमोक्रेसी का उसका वायलेट किया। जब सरकार बनी थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ तो हमने उनसे साफ सुथरी बात रखी थी कि हम डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए ये सरकार बना रहे हैं और डेमोक्रेसी को ग्रॉस रूट लेवल तक लेने के लिए जो पंचायत इलेक्शंस और अर्बन डेवलपमेंट इलेक्शंस हैं वो हमारी प्रायोरिटी है। तो अर्बन इलेक्शंस 2005 में हुए थे और पंचायत इलेक्शंस 2011 में हुए थे जी। आपको मालूम है कि जब सरकार ने अभी पंचायत इलेक्शंस और अर्बन इलेक्शंस की डिक्लेरेशन की तो ये रीजनल पार्टीज ने बॉल बाइकआउट करके जो बेसिक सिद्धांत है डेमोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन उसको वायलेट किया और उसको बाइकआउट किया। इसलिए एक बात ये रखी गई थी कि उनसे पूछा जाए कि जब वो पंचायत इलेक्शंस और लोकल बॉडीज इलेक्शंस का बाइकआउट करते हैं तो आज किस आधार पे वो पार्लियामेंट इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शन लड़ेगी। वो आधार अगर 335A था वो तो तब भी सब जुडिस कोर्ट में था, अब भी सब जुडिस है कोर्ट में है। आज वो जम्मू कश्मीर के अवाम को, जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बताएं कि उन्होंने बाइकआउट करके जो हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जो आम आदमी के हाथ में ताकत देने की बात कर रहे हैं, जो ग्रॉस रूट लेवल पे डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं, जो लीडरशिप ग्रॉस रूट लेवल पे खड़ी हो जाए, वो उसको रोकने की कोशिश क्यों की गई और आज के तारीख में वो किस बुनियाद पर पंचायत ये जो पार्लियामेंट इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन लड़ी। लेकिन सवाल ये है ना, कल आपने जो सवाल उठाया, आपने कहा कि जमात इस्लामिया पर जिस तरीके से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का स्टैंड है वो स्टैंड वो दरअसल तो वही बात है जो महबूबा जी कह चुकी थी दिल्ली और श्रीनगर के अंदर, हमने तो अमली जामा उसका पहनाया है। तो किस हद तक इस खबर को हम सही माने कि आपकी तरफ से ये बात जो कही गई ये ऑथेंटिकेशन के साथ कही गई और ये साबिका वजीर आला ने कहा जब वो वजीर आला थी?
देखिए बात यह है कि इसके बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है। आप सिर्फ न्यूज के कंटेंट को देखेंगे, न्यूज के बैकग्राउंड में आप 2014 के इलेक्शंस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और जमात इस्लामिया की ऑर्गेनाइजेशन की कुछ अंडरस्टैंडिंग थी और इसीलिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को कश्मीर में 25 सीटें मिली थी। तो जो कमिटमेंट्स थी उन कमिटमेंट्स को लेकर पीडीपी फिर नेचुरली वो तो कमिटमेंट्स दी ही नहीं, वो तो सिर्फ वोट अर्न करने के लिए ही उनके साथ फॉल्स कमिटमेंट्स की गई थी। और फिर जब उन्होंने जमात इस्लामिया वालों ने उन कमिटमेंट्स को दोहराया तो उस पर जो आधार है, क्योंकि बड़े दिनों से जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में बड़े सारे लोग देशद्रोह का काम करते हैं और उसमें उसी टाइम से डोजियर बने थे इन सब के। और आपको याद होगा कि शबीर शाह साहब भी तब अरेस्ट हो। जी सुरेंद्र जी, महबूबा मुफ्ती का अगर आपने बयान सुना हो तो महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जब गठबंधन हो रहा था तो सच से ये सारी बातें रखी गई थी कि हुर्रियत से बातचीत हो, जमात इस्लामी का भी नाम लिया महबूबा मुफ्ती ने, लेकिन अब बीजेपी कुछ और कह रही है। मैं वही तो कह रहा हूं कि वो जो उनको शूट हो रहा था वही बात कह रही थी कि और जो बात हुई थी वो बात नहीं कह रही थी। बात ये हुई थी कि जम्मू कश्मीर में हम अच्छी गवर्नेंस देंगे, जम्मू कश्मीर में हम डिसेंट्रलाइज करेंगे सिस्टम को, जम्मू कश्मीर में हम ग्रॉस रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को खड़ा कर देंगे, जम्मू कश्मीर में एक ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और अच्छा वर्क कल्चर डेवलप करेंगे, जम्मू कश्मीर में जो गवर्नेंस डेफिसिट है उसको एड्रेस करेंगे। इन बातों को तो किया नहीं, इन बातों को कहा ही नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र अमरनाथ जी हमारे साथ बात करने के लिए और अपना पार्टी का व्यू पॉइंट रखने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर हरबंस सिंह साहब भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हरबंस सिंह साहब, आप सुन रहे थे कि सुरेंद्र मोहन अमरदार साहब क्या कुछ कह रहे थे और कह रहे थे कि एजेंडा ऑफ अलायंस जो हमारा था उस पर तो कभी आप लोगों ने काम किया ही नहीं, बल्कि उन एलिमेंट्स को परवान चढ़ाने की कोशिश की जिन पर लगाम लगाने की जरूरत थी, और जब लगाम लगाया जा गया तो अब हंगामा भी हो रहा है। किस तरीके से रिएक्ट करेंगे इस पूरी खबर को, और कल जो तकरीर हुई उस पर भी रिएक्शन? कंवर साहब, सबसे पहले दो स्टैंड आ रहे हैं अमरदार साहब के। एक तो वो कहते हैं कि एजेंडा ऑफ अलायंस था ही नहीं, दूसरा ये कहते हैं जो एजेंडा ऑफ अलायंस था उस पर काम नहीं किया गया। और सुरेंद्र अमरदार जी, मुझे लगता है राम माधव जी से भी बड़े लीडर हैं, जो राम माधव जी जम्मू में आके कहते हैं कि हमने महबूबा जी को कहा था कि जमात इस्लामी पे निकेल कसी जाए, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। तो इनके बयान आ रहे हैं, ये कंफ्यूज हैं क्योंकि कल जो इनकी मीटिंग हुई उसमें कुछ किराए पे लोग लाए थे जिन्होंने मुंह छुपाया, जो आपको मीडिया के पास पूरा है। तो ये घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं लोगों से। इनको पता है कि लोग इनको हर चीज का जवाब मांगेंगे। और जो एजेंडा ऑफ अलायंस की बात है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो पब्लिक डोमेन पे आप गूगल सर्च कीजिए। आप इंडिया टुडे का 1 मार्च 2015 का फ्रंट लाइन देखिए, उस पर देखिए लिखा। ये तो वेबसाइट पे अवेलेबल है, ये तो छपी बात नहीं जिसमें 370 की बात है, जिसमें स्टेक होल्डर्स के साथ बात करने की बात है। ये तो गवर्नर साहब किसी के जेब में रखा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है कि हमने उठाया और गायब कर दिया। कल जो बीजेपी के लीडर बता रहे थे ना, वो बता रहे थे, बताइए किसने सिग्नेचर किया है इस पर? हो सकता है डॉक्यूमेंट आया हो लेकिन किसी ने फाइनल सिग्नेचर इस पर नहीं किया है। साहब, इनको अपनी लीडरशिप से पूछना चाहिए जिन्होंने एजेंडा ऑफ अलायंस पे हमारे साथ गवर्नमेंट की है। ये मोदी जी से इसका पूछें कि किसने किया है। हमारे पास एजेंडा ऑफ अलायंस था, एजेंडा ऑफ अलायंस पे काम किया और उसी पे जिस दिन इन्होंने डाइवर्ट होने की कोशिश की और प्रेशराइज, उसमें हमारी जो पार्टी प्रेसिडेंट है और सीएम साहिबा है उसने नहीं माना, जिसकी ऑथेंटिकेशन इनके लीडरों ने खुद जतेंद्र सिंह जी ने और राम माधव जी ने बहुत सारी स्पीच में की कि हमने इनको डोजियर दिया, हमने इनको जमात इस्लामी को अरेस्ट करने के लिए कहा, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करके अपनी बात रखने के लिए। कि आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रेशर था, हमने प्रेशर टैक्टिक्स को नहीं माना और खुद वो लीडर मान रहे थे, लेकिन अमरदार साहब कुछ और बात कल कह चुके हैं। इसलिए इस बात पर आज हम बात कर रहे थे कि दोनों का व्यू पॉइंट जरा आवाम तक पहुंचाए और आवाम अपना फैसला खुद करें कि क्या कुछ होगा और क्या कुछ नहीं होगा।
اب بڑھتے ہیں آگے، ذرا سیاست سے ہٹ کے بات کرتے ہیں انوائرمنٹ کی، ماحولیات کی. اور ماحولیات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ریاست جموں کشمیر کا ماحول سب سے بہتر ماحول مانا جاتا تھا، اور یہاں کے آبی ذخائر پر سب کو ناز بھی تھا اور فخر بھی تھا. لیکن وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے اور ان سبھی معاملات پر بھی گرہن لگتا گیا. اگر ہم بات کریں آنچار کی یا بات کریں جھیل ڈل کی، دونوں لیکس ہمارے لیے کافی ہائی امپورٹنس کے ہوا کرتے تھے، اور وقت کی ستم ظریفی اور سیاست دانوں کی غفلت شاری کی وجہ سے یہ دونوں حساس ترین جھیل جو ہے وہ اب تباہی کے دہانے پر آ چکے ہیں. اور لگاتار آنریبل ہائی کورٹ کی طرف سے ڈائریکشنیں دی جا رہی ہے کہ ان کو بچایا جائے، لیکن شاید سرکار تک ابھی اس چیز کا صحیح طریقے سے اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ اگر اس کو آج علاج نہیں کیا گیا تو آنے والے دنوں میں ہم کس انمول خزانے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اور جب وہ چیزیں پیدا ہوں گی تو اس وقت ریاست اور وادی کشمیر کے سری نگر اور آس پاس کے علاقے کے اندر کیا کچھ ہو سکتا ہے، شاید اس کا اندازہ ابھی تک بھی ارباب اقتدار کے لوگوں کو نہیں ہے. لیکن بات میں ذرا آنریبل ہائی کورٹ کی کروں، جہاں پر ایک پی آئی ایل چل رہا ہے، اور پی آئی ایل کے جواب میں کل دوبارہ سے آنریبل ہائی کورٹ یعنی آنریبل جسٹس کی طرف سے جو بات سامنے رکھی گئی ہے گیتا متل صاحبہ کی طرف سے، اس میں کہا گیا کہ اب جو سیٹلائٹ امیج ہمیں چاہیے خوشحال سر اور آنچار کی، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اب آ گیا ہے، خوشحال سر اور آنچار کی سیٹلائٹ امیج چاہیے. آنچار کے بارے میں لگاتار ہم پچھلے کئی دنوں سے بتا رہے تھے کہ وہاں پر کس طریقے کی تباہی مچی ہوئی ہے اور حکام خاموش تماشائی ہے. اور خوشحال سر، گل سر، یہ وہ علاقے تھے جہاں پر آبی پرندوں، آبی جانوروں کی آواجائی ہوا کرتی تھی، فورن پرندے وہاں پر آیا کرتے تھے اور ایک خوبصورت سا منظر وہاں پر ہوا کرتا تھا. لیکن یہ خوشحال سر، گل سر اور یہ سارے سر جو ہے وہ آہستہ آہستہ تباہ ہو گئے، اور وہاں پر سرکار کا ووٹ بینک پالیسی جو ہے رہتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی ووٹ بینک پالیسی کی وجہ سے جو ہے یہ سارے ادارے جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اب سیٹلائٹ امیج منگانے کی بات آنریبل کورٹ کی طرف سے کہی گئی ہے، کیونکہ کل کورٹ کے سامنے یہ کہا گیا کہ جھیل ڈل کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے حوالے سے مختلف قدم جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں، جس پر آنریبل ہائی کورٹ کی طرف سے اعتراض کیا گیا اور کہا گیا کہ جو کام ہم بتا رہے ہیں شاید حکومت ابھی بھی اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ایک سخت آرڈر دینا پڑے جس کے بعد کوئی چارہ نہیں بچے گا سرکار کے سامنے. اور کل ہی آنریبل ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز پر عبد الرشید ملک پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سری نگر جو ہے انہیں نوڈل آفیسر نامینیٹ کیا گیا تاکہ وہ مانیٹر کرے مانیٹرنگ امپلیمنٹیشن آف آل ڈسٹرکٹ کمیٹیز، جتنی بھی کمیٹیاں بنی ہیں ان کی جو ایکسپرٹ ویوز امپلیمنٹ کرنی تھی. اب جناب عبد الرشید ملک صاحب جو پرنسپل اینڈ سیشن جج ہے وہ یہ مانیٹر کریں گے کہ کیا سرکار وہ ساری چیزیں مانیٹر کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، اگر کر رہی ہے تو کیوں اس کا فائدہ نہیں مل رہا، اور اگر نہیں کر رہی ہے تو کون وہ لوگ ہیں جو اس کے مرتکب پائے جائیں گے اور ان کے خلاف کارروائی ہو. لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سرکار جو ہے اور آنریبل کورٹ جو ہے وہ مزید سخت اقدامات جو ہے وہ اٹھا سکتی ہے. بالکل، اس سے پہلے بھی ہائی کورٹ نے آدیش دیے تھے کہ جو اویدھ قبضہ ہے ڈل جھیل پر اس کو وہاں کے لوگوں کو کہیں اور بسایا جائے، لیکن ایسا حالانکہ ہوا ہی نہیں. اور اگر رپورٹس کی بات کریں تو مختلف رپورٹس بھی یہی حال دکھاتی ہیں. ابھی حال ہی میں ایک سرویکشن رپورٹ بھی آئی ہے، اس میں ڈل جھیل کا نام بھی ہے کہ ڈل جھیل میں لگ بھگ 65% ابھی بھی گندگی ہے جسے صاف نہیں کیا گیا ہے. تو ڈل جھیل کو لے کر پوری طرح سے پرشاسن کی طرف سے لاپرواہی برتی جا رہی ہے. ہائی کورٹ کے لگاتار निर्देशों کے بعد بھی کچھ پرشاسن کی طرف سے نہیں کیا گیا. چلیے اب ذرا بڑھتے ہیں آگے اور بتاتے ہیں آپ کو کہ قومی تحقیقاتی ایجنسی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے میروائز عمر فاروق کے لیے ایک اور سمن جاری کر دیا ہے. یعنی ایک اور نوٹس جو ہے وہ کل انہیں تھما دیا گیا ہے اور انہیں کہا گیا کہ نئی دلی جو این آئی اے کا ہیڈ آفس ہے وہاں پر وہ حاضر ہو جائے. قومی تحقیقاتی ایجنسی نے کل حریت کانفرنس کے چیئرمین میروائز مولوی محمد عمر فاروق کے نام ایک اور نوٹس جاری کیا ہے اور اس نوٹس کے حساب سے 18 مارچ کو انہیں نئی دلی طلب کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ 18 مارچ کو وہ قومی تحقیقاتی ایجنسی کے دفتر کے سامنے حاضر ہو جائے. یہ بات قابل ذکر ہے کہ فروری 26 تاریخ کو قومی تحقیقاتی ایجنسی کے افراد کی طرف سے میروائز عمر فاروق کی رہائش گاہ پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی تھی، جس کے بعد قومی تحقیقاتی ایجنسی کا یہ ماننا تھا کہ بہت سا مواد وہاں سے ملا ہے، جس پر میروائز عمر فاروق نے کل اپنا رد عمل دیتے
ہوتے ہوئے کہا کہ بتایا جائے کہ کون سے ایسی چیزیں ملی ہیں جنہیں وہ اللیگل کہہ رہے ہیں اور جو قانون اور آئین کی خلاف ورزی کرتی ہو. ان کے پاس جو کچھ ہے وہ قانون اور حقوق انسانی کے نظر میں سب کچھ جائز ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی دن محمد اشرف صحرائی, نسیم گیلانی, JKLF چیئرمین یاسین ملک, شبیر احمد شاہ, ظفر بٹ اور مسرت عالم کے رہائش گاہوں پر بھی چھاپہ مار کارروائی ہوئی تھی. تاہم فی الحال صرف میروائز عمر فاروق کو 18 مارچ کو قومی تحقیقاتی ایجنسی کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت دی گئی ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ کیا کچھ آگے بڑھے گا, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن جہاں ایک طرف سے قومی تحقیقاتی ایجنسی نے 18 مارچ کو میروائز عمر فاروق کو نئی دلی طلب کیا ہے, وہیں پر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے بھی چھاپہ مار کارروائیاں لگاتار جاری ہے. اور کل پورے دن مختلف مقامات پر وادی کشمیر کے اندر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے چھاپہ مار کارروائیاں کی گئی ہیں. اور ان چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران یہ کہا گیا ہے کہ ٹیکس سے بچنے کے لیے مختلف کام جو کیے گئے تھے مختلف لوگوں کی طرف سے اور جو شکایتیں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے پاس تھی انہی کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ چھاپا ڈالا گیا. ایک چھاپا جو ہے وہ ریزیڈینشل ہاؤس عبدالاحد جو ریئل اسٹیٹ اونر ہے ان کی رہائش گاہ پر ٹینک پورا کے اندر ڈالا گیا ہے. وہاں سے یہ بات کہی گئی ہے کہ ڈاکیومنٹس ریلیٹڈ ٹو ٹیکس ایویژن جو ہے وہ وہاں سے برآمد ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک معروف ترین ہوٹل پر بھی کل چھاپہ مار کارروائی بہت دیر تک جاری رہی, جس کے بعد وہاں سے بھی ٹیکس چوری کے الزام میں یہ کارروائیاں جو ہے وہ کی گئی ہیں. تو ایک طرف سے NIA, ایک طرف سے ED انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ جو ہے وہ چھاپہ مار کارروائی کری ہے. لیکن سرکار بھی خاموش نہیں ہے اور سرکار نے کل 437 میڈیکل افسروں کی نوکریوں کو کالعدم قرار دیا ہے. یہ وہ 437 ملازمین تھے جنہیں اسی سال گورنر نے فاسٹ ٹریک بنیادوں پر میڈیکل آفیسر نامینیٹ کیا, اپوائنٹ کروایا تھا. باضابطہ طور پر ایک پروسیس کے ذریعے سے یہ انٹرویو ہوئے تھے اور انہیں کہا گیا تھا کہ ڈیزگنیٹڈ پلیسز پر وہ جوائن کرے اور جو ٹائم فریم انہیں دیا گیا تھا اسی ٹائم کے اندر انہیں جوائن کرنا تھا. موسمی حالات خراب تھے اور یہی وجہ تھا کہ صوبائی انتظامیہ نے مزید 10 دن کی مہلت بھی دے دی تھی. لیکن سرکار نے جب اس کا ریویو لیا اور گورنر نے جب اس کا ریویو لیا تو معلوم ہوا کہ 437 میڈیکل افسر ایسے تھے جنہیں اپوائنٹ کیا گیا تھا وہ اپنی نوکریوں پر نہیں پہنچے, نوٹس دینے کے باوجود بھی نہیں پہنچے. اس کے بعد کل انتظامیہ نے سخت ترین اقدامات اٹھاتے ہوئے 437 میڈیکل افسروں کے اپوائنٹمنٹوں کو کینسل قرار دیا گیا ہے. 80 میڈیکل افسروں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جوائننگ رپورٹ جو ہے وہ صوبائی انتظامیہ یا مذکورہ ڈپارٹمنٹ کے پاس پہنچی تھی لیکن وہ اپنے اپنے منزل پر جوائن کرنے کے لیے نہیں گئے تھے. اس لیے انہیں ایک موقع دیا گیا ہے کہ وہ وہاں پر فوری سے جوائن کرے, ادروائز یہ 80 لوگ بھی جو ہے وہ نوکری سے جا سکتے ہیں. یعنی سرکار کا فیصلہ صاف ہے کہ جس کی نوکری جہاں پر اپوائنٹ ہے وہ وہیں پر نوکری کرے گا اور وہاں پر 24/7 رہے گا. کیونکہ میڈیکل افسروں کے بارے میں گورنر نے صرف پچھلے سال بھی اور اس سال میں بھی یہ بات صاف کی کہ میڈیکل ہیلتھ ایجوکیشن کی میں نئی روح پھونکنے کے لیے کافی سخت قدم اٹھائے جا رہے ہیں اور انہی کے تحت فاسٹ ٹریک بنیادوں پر یہ اپوائنٹمنٹ کرانے کی بات جو تھی وہ کہی گئی تھی. جی بالکل, تو لگاتار یہ بات کہی گئی تھی. آپ کو بھی یاد ہوگا کہ اگر کسی اسپتال کی بات کر لیں, کشمیر کے ہاسپٹل کی بات کر لیں اشفاق, تو ڈاکٹروں کی وہاں پر کمی ہے. پیشنٹ لگاتار بڑھ رہے ہیں لیکن ڈاکٹروں کی وہاں پر کمی ہے, جس کے لیے راجیپال کڑا رخ اب اپنانے کو اختیار کر رہے ہیں. بالکل, اب ذرا چلتے چلتے آپ کو ایک اور خبر سے بھی روبرو کرواتے چلے اور خبر جو ہے وہ اب NHPC کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ جموں کشمیر ریاست کا قرضہ جو ہے وہ NHPC کے تئیں بڑھ رہا ہے اور ابتدائی خبروں کے مطابق 967 کروڑ روپیز جو ہے وہ قرضہ آ چکا ہے NHPC کی طرف سے. اور NHPC کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جس طریقے کے حالات پچھلے 3-4 مہینوں کے ریاست کے اندر بنے ہوئے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید فائنینشیل کرنچ سٹیٹ کے اندر ہے اور یہی وجہ ہے کہ رقومات کا جو ہے اضافہ ہو رہا ہے, قرضے میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. NHPC کی جہاں تک ہم بات, آپ کو پتا ہوگا ناظرین کہ NHPC جو ہے وہ ریاست کے اندر بجلی پیداوار پیدا کرتی ہے اور
चंद फीसदी बिजली जो है वो रियासत को मुफ्त में भी मिलती है और बाकी बिजली जो है वो रिवर्ट होकर हमें खरीदनी पड़ती है और तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट जो है वो अब आ रहा है, क्योंकि 967 कुछ ही मामलात है कि 1000 करोड़ के आसपास हम जा पहुंचेंगे। और दूसरे नंबर पर हम डिफॉल्टर लिस्ट में और पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जहां पर 1000 से ज्यादा करोड़ रुपया एनएचपीसी का देना बाकी है और दूसरे नंबर पर अब जम्मू कश्मीर आ गया है। और एनएचपीसी ने कहा है कि वो रियासती हुकूमत के साथ इस मामले पर गुफ्तशनीत में है और उनसे रिकवरी करवाने के लिए तैयारियां भी कर रही है। इधर एनएचपीसी के पास फिल वक्त 8 बिजली प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है, जिनमें कुल मिलाकर 13% बिजली जो है लोकल एरिया डेवलपमेंट प्लान के तहत जो है वो आवाम को दी जा रही है, ये स्टेट को दी जाती है और वो वहां पर बांटते हैं 13% बिजली, बाकी जो है वो वापस रिवर्ट होकर हमें उठाना पड़ती है यानी खरीदना पड़ती है। तो अब एंड पर जो बात करेंगे हम वो करेंगे हम उस मामले की जो जम्मू के अंदर पेश आया था, ग्रेनेड हमला हुआ था जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए थे और सिर्फ चंद घंटों की तहकीकात और चंद घंटों के इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह दावा पेश किया था कि जिस लड़के ने ग्रेनेड दागा उसकी शिनाख्त हो गई है और बाद में यह कहा गया कि उसकी गिरफ्तारी भी हुई है और मीडिया के सामने उसे पेश किया गया था। अगरचे उस कार्रवाई पर पुलिस की पीठ जरूर थपथपाई जा रही थी, लेकिन उसके साथ साथ खबरें जो वो इवॉल्व ये हुई कि वो 18 साल की उम्र से कम है, जुवेनाइल है और यही वजह कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो हमारा है वो काम करना शुरू किया और उन्होंने पुलिस से उसकी कस्टडी ली और अपने पास उसको रखा है। अब पुलिस का यह मानना है कि उनके पास जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है वो ये बताते हैं कि इसकी उम्र 18 साल से ऊपर की है और उसे बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस कस्टडी में लिया जा सकता है। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का यह मानना है कि अभी उसकी उम्र जो है वो 15 और 16 साल के बीच में है और मेडिकल रिकॉर्ड एग्जामिन करने के बाद ही उन्होंने उसकी कस्टडी जो है वो ली है। लेकिन पुलिस का मानना अपना है और अब सबकी नजरें जो है वो जस्टिस बोर्ड पर भी है और साथ साथ कोर्ट पर भी है कि कोर्ट इस फैसले में क्या कुछ बात सुनाएंगे। और अब जो लोग श्रीनगर जम्मू शाहराह पर सफर करेंगे उनके लिए खबर यह है कि आने वाले दिनों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसम का मिजाज जो है वो बदल सकता है, दरमियाना दर्जे से जोरदार बारिशें हो सकती है पहाड़ी इलाकों के अंदर। और सफर करने वालों से यह कहा गया है महकमा ट्रैफिक डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर की तरफ से कि जो लोग भी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफर करेंगे वो पहले पुलिस कंट्रोल रूम के साथ राब्ता कायम करे। इधर पुलिस कंट्रोल रूम और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की इतला के मुताबिक आज वो एसेस करेंगे सिचुएशन को और अगर जरूरत पड़ी तो ट्रैफिक को मुनक़ता भी किया जाएगा यानी रोक लिया जाएगा, क्योंकि रामबन से बानियाल का पैच जो है वो इंतहाई हाइपर सेंसिटिव पैच बना है। कब कहां पर कैसे पसी गिराएगी किसी को नहीं पता है और पसी गिरने के बाद जिस तरीके के कौमी शाहराह पर हजारों गाड़ियां दरमानदा रहती है वो ना रहे, इस हवाले से कंटिजेंसी प्लान बनाने की जरूरत है और माना जा रहा है कि सिचुएशन पर आज नजर रखी जाएगी, जिसके बाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट अपना फैसला 12 बजे के बाद ही बताएगा। तो फिलहाल प्रोग्राम सलाम जेके में आज हमारे साथ बस इतना ही। बिल्कुल, कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरे सीनियर साथी इशफाक गौहर को इजाजत दीजिए। नमस्कार। फास्टर है।